देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डील या नो डील, सजाएं बेदलील और इलेक्शन की फील्ड, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान में सजाओं को जुल्म समझकर डट जाना कम और मुश्किल वक्त में डील करके जान बचाने की कहानियां ज्यादा हैं। पाकिस्तान की तारीख एनआरओ, माफियों, समझौतों और डीलों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ डट जाने वाले भी तारीख में जिंदा हैं। भुट्टो को सजा हुई तो कहा जाता है कि उनको बहुत से मुमालिक ने पाकिस्तान छोड़ने और जनरल जिया से माफी दिलवाने की पेशकश की, उनको जेल से निकलवाने का बंदोबस्त करने का कहा। अब सही किया या गलत, ये बहस एक तरफ, लेकिन भुट्टो ने डट जाने का फैसला किया। वो फांसी पर चढ़ गए, लेकिन डील करने या माफी मांगने से इनकार कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत और अप्रैल 1999 में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सैफुर रहमान के एहतसाब सेल ने सजा सुनाई तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से लंदन जा चुकी थी। उन्होंने सजा सुनने के बाद वापस आने का ऐलान जरूर किया, लेकिन जेल जाने के लिए वो कभी पाकिस्तान नहीं आई। बेनजीर भुट्टो ने खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की और अमेरिका चली गई। वापस आने के लिए जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ कर लिया। मियां नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में तैयार साजिश केस में सजा हुई तो वो कैद में थे। उन्होंने सजा काटने के बजाय जनरल मुशर्रफ से डील की और 10 साल वापस मुल्क में न आने का मुबैना मुआहदा करके जद्दा चले गए और एनआरओ के बाद बेनजीर भुट्टो की वापसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दूसरी बार 2018 में सजा हुई तो वो लंदन में थे। वो सजा के बाद वापस आए, कुछ वक्त जेल में भी रहे, लेकिन फिर जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से इलाज के लिए लंदन चले गए। इस बार उनके जाने को कानूनी और अदालती कवर हासिल था, लेकिन अदालत के वापस बुलाने पर उन्होंने आने से इनकार किया। मफरूर और इश्तहारी कहलाए, कौमी शनाख्ती कार्ड मंसूख करवाया, पासपोर्ट भी ब्लॉक करवाया, लेकिन जब तक मुबैना गारंटी हासिल ना की उस वक्त तक वापस ना आए। फिर वापस आए तो हिफाजती जमानत के साथ 10-10 साल सजा के कैदी, लेकिन कहा जाता है कि उनको सजा दिलवाने वाली नैब ने उन्हीं का वकील बनकर उनको बरी करवा दिया। इसी तरह जब इसहाकदार गिरफ्तार हुए तो इल्जामात और सजा का सामना करने के बजाय अपने ही लीडर के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर बयान रिकॉर्ड करके अपनी जान छुड़ाई और मुल्क से बाहर चले गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अब कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई वो सियासतदान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त को हौसले से बर्दाश्त किया है। उन्होंने अब तक हिम्मत के साथ जेल काटी है, 3 मुकदमात में सजाओं का सामना किया और आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया दोनों को इद्दत में निकाह के केस में भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। वो अब तक खुद भी साबित कदम हैं और अपने कारकुनों को भी अपनी जगह ठहरे या रुके रहने का ही पैगाम दे रहे हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म की डील करने या मुल्क से बाहर जाने की भी अभी तक कोई ख्वाहिश या कोशिश सामने नहीं आई है। अब क्या वो ये सजाएं आगे भी हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करके पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई रिवायत को जन्म देंगे या रास्ते में ही बाकी सियासतदानों की तरह हिम्मत हार कर कोई डील, मुफाहिमत या एनआरओ कर लेंगे? अब इन सजाओं का मुस्तकबिल क्या होगा और मुस्तकबिल से भी पहले इन सजाओं की टाइमिंग पर भी अहम और संजीदा सवालात हैं कि इन तमाम ट्रायल्स ये जो हुए ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों चलाए गए। सवाल ये भी है कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले सजाएं सुनाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या इस वक्त सजाओं का मकसद पीटीआई के वोटर का मोराल डाउन करके उन्हें पोलिंग के दिन निकलने से रोकना है? अगर ये मकसद भी है तो क्या ये भी पूरा हो सकेगा या पूरा हो जाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं इसार राना साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान का 17 अक्टूबर 2021 से गर्दिश में था जब डीजी आईएसआई की तैनाती का जो मसला था वो दरपेश हुआ। फिर अप्रैल 2022 में हुकूमत चली गई, फिर 9 मई हो गया, फिर पार्टी तितर बितर हो गई, अब सख्त तरीन सजाएं भी हो गई हैं। आप तो काफ़ी अरसे से ही उनके जवाल की दास्तान सुना रहे हैं, बयान कर रहे हैं सर, लेकिन ये जो सितारा था ये उरूज से जवाल की तरफ कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी? देखिए, कुछ तो चीज़ें ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन कुछ अमाल आपके ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल आपको फेस करनी पड़ती है। इनको 2018 में जो पॉपुलैरिटी सो कॉल्ड थी और जो कुछ हमारे हलकों ने इनको सपोर्ट किया, ये इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आने से पहले इन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ था अपने आप को एक हसार में और झूठी और ज़बानी गुफ्तगू के, और उसमें सब लोगों ने धोखा खाया। जब ये इक़्तिदार में आए तो इनकी असल शख्सियत निखर के सामने आई कि ये है क्या। उसके बाद अल्लाह ताला को मंजूर था कि इनका ज़वाल हो, क्योंकि आपने इतनी भड़के और इतने झूठ बोले और मुंह पे झूठ बोले। तो
نہ آپ نے پارٹی کو پارٹی بننے دیا، نہ اس کو پولیٹیکل لیول پہ لا کے چلایا. آپ کو یاد ہوگا میں بہت عرصہ کہتا رہا کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کی پارٹی کے جو دفتر تھے وہ بند ہو گئے اور سارے لوگ اقتدار میں آ گئے. یہی خان صاحب چاہتے تھے. پارلیمنٹ میں گئے تو پارلیمنٹ کو انہوں نے نہیں چلنے دیا. اگر آپ کو یاد ہو وہ بہرحال بہت سے شعلہ بیان لوگ تھے جو گالی گلوچ پہ تھے. تو اس طریقے سے جمہوریت جس چیز کے بل بوتے پہ آپ حکمران بنے آپ اسی کو آپ نے کاٹنا شروع کیا. آپ کی جماعت تتر بتر جتنے لوگ کام والے تھے سب کو نکال دیا. تو یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ساتھ تھے سارے بے وقوف بن گئے. اتنے تجربے کار لوگ، ان کو اس وقت عقل نہیں آئی کہ ایک شخص ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے اور وہ بنتے چلے گئے. دیکھیں کچھ لوگ تو دوسروں کی مخالفت میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ اس کی باتوں میں بھی آئے. کچھ لوگ جو ہمارے ہلکے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے کہنے پہ آئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان ساروں سے جان چھڑا کے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جائے. ایکسپیریمنٹ فلاپ ہوا. پھر جو کچھ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا اس کا حساب تو ہونا تھا. اگر کوئی کہے کہ یہ حساب اوپر ہوگا، میں یہ کہتا ہوں یہاں سے ہو کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے، پہلے نہیں جا سکتے. لیکن سر آپ نے کہا ایکسپیریمنٹ فلاپ ہوا، تو یہاں پہ تو تجربات پہ تجربات ہوتے رہتے ہیں. کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے آپ کہیں گے درست ہوئی ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ رعایت ہو سکتی تھی؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر میں جو ان کے اوپر الزام تھا اس میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سال سزا ہو سکتی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے جو وہ ان کی اختلافی نوٹ تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا، اور پھر بھی 10 سال سزا ہو گئی. اسی طرح توشہ خانہ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی کمزور پہلو نہیں تھا اور وہاں پہ بھی 14 سال سزا ہی بنتی تھی. دیکھیں یہ سزائیں پاکستان میں اسی طرح سے ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ہو جائیں گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنے آپ نے خان صاحب نے بلند باند دعوے کیے، جتنے اصولوں پہ چلنے کی آپ نے بات کی، اس پوری قوم کو، ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر دیا آپ نے. اور آپ اندر سے چور بھی نکلے، دھوکے باز بھی نکلے، اور یہ عدت میں نکاح والا ہے. یہ تو اتنی شرم والی بات. اس کے لیے الفاظ آپ کوئی بھی ڈھونڈے، لیکن بات شرم کی ہے. اس میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی اور جو صاحب کا شوہر ہے وہی آگے بات کرے گا. تو یہ آگے کیا ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے؟ دونوں شوہر موجود تھے. اب انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا وہاں پہ 342 کا بیان، اس میں کہا کہ نہیں دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں. تو پہلا تو فاسق تھا، اس کا مطلب آپ کا میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں تھا. اور یہ بھی شکر کریں کہ ریاست مدینہ نہیں بنی ہوئی، ورنہ تو آپ کو سنسار کیا جاتا دونوں کو. تو بات یہ ہے کہ جو آپ لیڈر نا رول ماڈل ہوتا ہے وہ باقی نیشنز کے لیے. آپ جھوٹ کے اوپر جھوٹ، آپ کا جو مورل کریکٹر ہے، جو آپ کی آڈیوز آئیں مختلف خواتین کے ساتھ، آپ کی وائف کے ساتھ، یہ جو بشرا بی بی ہے، مطلب آپ نے کیا سیٹ کیا؟ آپ پالیٹکس نہیں کر سکے، آپ معاشرے کو ایک رول ماڈل نہیں دے سکے. وہ ٹیرین وائٹ آج تک پیٹتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی مان لو، آپ نے وہ نہیں مانا. سکے تو پھر اب مستقبل کیا ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی ہمارا لیڈر جیل میں ڈٹا ہوا ہے، باہر نہیں جائے گا میاں نواز شریف کی طرح. تو اس نیریٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں میں پرسوں جب ان کو سزا ہوئی 14 ایئرز ایچ، 2 دن میں 2 سزائیں، اور آج ایک اور سزا. کہ میں نے ان کو جیل اتھارٹیز کو فون کیا، میں نے کہا مجھے کوئی اطلاع ہے کہ اس کو آپ جیل میں نہیں رکھ رہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ بشرا بی بی کو جب کورٹ میں سزا ہوتی ہے نا تو آپ کو وہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور وہ گئی تھی، وہ جیل میں ہی تھی نا. وہاں سے اس نے چکر چلایا، اس نے چکر پہلے ہی چلایا ہوا تھا. چکر کس نے چلایا؟ بشرا بی بی نے. وہ بھی کارساز عورت ہے. ڈیل کے تحت پھر وہ بنی گالا کیسے چلے گی؟ جس کو 14 سال قید با مشقت ہو وہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے. وہ جیلوں میں دنیا پڑی ہوئی ہے. جب جیل گئی اس سے پہلے وہ ڈیل کر کے آئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں ڈیل وہ لگی ہوئی ہیں بڑے دنوں سے. آئی ہیو انفارمیشن کہاں وہ جا رہی ہیں اور کیا سودا بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور میں آپ کو حلفیاً آج کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کر دے. نیب چاہتی تھی کہ بشرا بی بی کو سزا نہ دو. محمد بشیر صاحب اڑ گئے. اس نے کہا ایک کو سزا دوں گا دوسرے کو نہیں. کیوں اکیوزڈ ہے سیم. اس پہ خان صاحب خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں میں نے رات کو کمبل بھجوایا تو پتا چلا کہ وہ تو بنی گالا ان کو لے گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے دھوکہ دے کے لایا گیا ہے. تو اب یہ جو سچ ہے آج وہ کورٹ میں رپورٹروں سے دونوں میاں بیوی نے ہلکی پھلکی غیر رسمی گفتگو کی. اس میں وہ کہہ دیتی مجھے زبردستی کو لے جا سکتا. تو ڈیل ہوئی ہے. یہ ڈیل وہ کہتی ہے زبردستی نہیں، دھوکے کے ساتھ مجھے لے کر گئے. تو آج تھی نا جیل میں، کہتی کہ مجھے دھوکے کے ساتھ لے کے میں یہیں رہنا چاہتی ہوں. یہ ڈیل بھی ہوئی ہے تو ڈیل کا اختیار کس قانون اور کس آئین کے تحت ہے سر؟ اگر دیکھیں نا مجرم ہے تو پھر ان کو بنی گالا میں کیا کر رہی ہیں. جو دوست تھے نا کل یہ جن کے بلبوتے پہ ناچ رہا تھا، جب اس نے ان کو گریبان سے پکڑا تو اس کا رزلٹ یہ ہے
اچھا یہ اصل بات ہے نا پھر کہ بنی نہیں، تعلقات خراب ہو گئے، اس کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے جو دیکھ رہا جا رہا ہے، جو فیس کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ دائروں کا سفر ہی چل رہا ہے اس ملک میں، یہ نہیں رکے گا. مجھے بتائیے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا؟ وہ بالکل ہوا. جس نے چیلنج کیا اس کا حشر دیکھ لیجیے. سر ان دائروں کے سفر نہیں تو اس ملک کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے. اسار رانا صاحب 2-3 سوال. ایک تو یہ کہ محسن بیگ صاحب نے کہا کہ سزائیں جس طرح ہوتی ہیں اسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں، مسکرا کے وہ یہ بات کر رہے تھے. دوسری بات، آپ کو لگتا ہے کہ ان سزاؤں سے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ڈی مورلائز ہو گیا ہے یا مزید چارجڈ ہو گیا ہے؟ اور تیسری بات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قید ہے اس کا انجام بھی ماضی قریب کی طرح ہی ہوگا کہ آخر میں ڈیل ہوگی، سزائیں معطل ہوں گی اور خان صاحب ملک سے باہر ہوں گے؟ تو ڈیل یا نو ڈیل؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان پہ 202 مقدمات ہیں اور اگر ایوریج 10 سال لگائیں نا فی مقدمہ سزا تو یہ کوئی 2020 سال بنتے ہیں ٹوٹل سزا کے. اور میری کیلکولیشن ہے کہ کم از کم 2000 سال تو عمران خان کا نام زندہ رہے گا اور 2000 سال تک تو اس کا نام نہیں مٹا سکتے آپ. جس طرح وہ آج سچویشن کو فیس کر رہا ہے تو اس کے زندگی رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہ رہی بشرا کو ہاؤس اریسٹ کرنے والی بات کہ ان کو تو قید با مشقت ہوئی تھی، تو یہ پاکستان ہے جسے 19 سال کی قید ہوئی تھی، وہ لندن جا کے اسٹرابری کھاتا رہا تھا. تو اس ٹائم میرا خیال ہے ہماری آنکھیں اس سے شاید تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جن کا بس چلتا ہے وہ اٹھا کے بندی گلہ لے جاتے ہیں، اٹھا کے لندن بھیج دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اس وقت تو پی ایم عمران خان تھا جو لندن گیا. اس وقت تو پنجاب میں جب عمران خان کو گولیاں لگی تھی تو حکومت اسی کی تھی، لیکن وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کرا سکا تھا. یہ چھوڑ دیں کہ وہ تھا کہ نہیں تھا. میں تو اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ہم نے عدت جیسے مسئلے کے اوپر ایک میرے گھر میں پروسیڈنگ نہیں اپنے بچوں کے سامنے دیکھ سکا. مجھے خوف رہا کہ میری بیٹی نہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ عدت والا معاملہ ہوتا کیا ہے اور یہ طے کیسے ہوتا ہے. میں تو شرم کے مارے میں نے ٹی وی بند کر دیا. تو میں تو حیران ہوں اس سسٹم کے اوپر. آپ نے عمران خان کو سزا دینے کے لیے اور کم رستے بنائے ہوئے. اس سے صحیح کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی بھی سنا جائے گا اور وہ جو بات کہے گا خواتین جو خاتون ہے اس کی جو بات ہے وہ تو مانی نہیں جائے گی اور وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا. یہ کیا ایگزامپل ہے؟ آپ بتائیں کس طرح. میری سن لیجئے، بالکل آپ غلط ایگزامپل دے رہے ہیں. اور ذرا اسار رانا صاحب صحیح ایگزامپل دیں، آپ بتائیں ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں. نہیں میری یار سن لینا، میں تو وہ ایگزامپل نہیں دے سکتا ہے آن لائیو جس میں عورت جو ہے وہ گواہی دیتی ہے اپنے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی. میں تو وہ ایگزامپل نہیں دے سکتا. آپ نے وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ شریعت نے جو چیزیں طے کی تھی آپ نے انہیں بھی چیلنج کر دیا اپنے فیصلوں کے ذریعے، جو شریعت نے رستے عورت کی تحفظ کے اور ناموس کے دیے تھے. مجھے عمران خان سے کوئی وہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست میں اور کتنا نیچے گریں گے، کتنا ہمیں اور وہ چاہیے گرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو بات سائفر اسار رانا صاحب، سائفر اور توشہ خانہ اس میں جو سزائیں ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں جو کچھ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، بیگ بھائی تو اس کے کچھ اور اوصاف گنا رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اور اڈے دینے سے انکار کیا تھا نا، اس دن طے ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اچھا. جس دن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا تھا اس نے، اس دن طے ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہم سائفر سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ نہیں آیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا تھا، اس کو ہمیں چھپانا چاہیے تھا. ہم اس پہ نہیں ہو رہے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا. سو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہی دائروں کا سفر اسی طرح چلتے رہے گا اور اسی طرح چیزیں ہوں گی. آج جو عدت والا، ہم وہ قوم ہے جو مدت کے اوپر خاموش رہتے ہیں، عدت کے اوپر بڑا چیختے ہیں. مدت 24 کروڑ لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے اور عدت 2 لوگوں کی معاملہ ہے. تو 2 لوگوں کے معاملے پہ تو ہمیں اتنی تکلیف ہے، اور جو مدت ہے اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. پنجاب کے پی کے وفاق کی حکومت اگر آئین کے توڑنے کے مرتکب ہو چکی ہیں اور وہ آئین کے دیے ہوئے 90 دن سے باہر نکل چکی ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ تیسری بڑی اکانومی ہے، اور آج ہم وہ مولوی سعید اور وہ نکا جیسے لوگوں کو لے کے ان کو چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں ہمارے دانشور کہ اس نے یہ کہا، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے یہ کہا.
کہ مجھے بتائیں کہ کیا اخلاقی طور پہ ہم اب اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ہم کسی شخص کو کچلنے کے لیے اس جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی مثال ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں دے سکتے. اس کے اوپر میں ذرا نصر اللہ ملک صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں, لیکن پہلے نصر اللہ ملک صاحب آپ یہ بتائیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ماضی میں جو وزرائے اعظموں کو سزائیں ہوئی ہیں اس سے مختلف ہیں, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی دائروں کا سفر ہے جو چل رہا ہے؟ شکریہ پارس. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دائروں کا سفر ہے, اور یہ سفر اس لیے چلا ہے اور چلتا رہے گا کہ یہ سارے سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک, اگر ہم ماضی میں جائیں تو میاں نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے بل بوتے پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 1990 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے. پھر انہیں یہ سوچ لیا کہ نہیں میں تو جمہوری انداز میں وزیر اعظم بن کر آیا ہوں. انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تو میاں نواز شریف صاحب کو رخصت ہونا پڑا. عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2018 میں وزیر اعظم بنے, اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں جی میں تو خود آ گیا ہوں. جیسے ہمارے کچھ دانشور کہتے ہیں جی وہ پاپولر بڑے ہو چکے تھے اس لیے الیکشن جیت کر آ گیا. الیکشن جیت کر نہیں ہے, الیکشن جتوایا گیا تھا. اور یہ اسی لیے کمپرومائز سیاستدان پھر جب نکالے جاتے ہیں, جب مقدمات بنتے ہیں, پھر یہ جمہوریت کا راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں. سر لیکن یہ تو بتائیے نا کہ وزارت عظمیٰ میں ہمارے یہاں کیا ایسا لگا ہوا ہے کہ ہر ایک کا انجام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے؟ یہ ہماری سیاست کے لیے, یہ پاکستان کے نظام کے لیے ایک اچھا شگن ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ مدت پوری نہیں کرتا, وہ اپنی عزت کے ساتھ گھر نہیں جاتا, یا تو نااہل ہو جاتا ہے یا سیدھا جیل چلا جاتا ہے, اور وجہ صرف یہ کہ کہا جاتا ہے کہ تعلقات خراب ہو گئے تھے. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سہارے سے حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ یا گورننس بہتر کر کے, عوام کی خدمت کر کے, اپنے آپ کو ان جو بعض ایسی چیزیں ہیں اس سے بچا کے اگر آپ عوام کی خدمت میں لگا لیں گے تو شاید پھر آپ ایک مضبوط سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں. جو محسن بیگ صاحب نے بات کی نا, بڑی بنیادی بات ہے. اقتدار مل جاتا ہے, پارٹی ختم کر دیتے ہیں. اقتدار مل جاتا ہے, سارے اپنے وہ جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لا کے آپ اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے 2018 کے بننے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر کون تھے؟ نام گنوا لیں آپ. زلفی بخاری صاحب, یوسف بیگ مرزا صاحب, شہزاد اکبر صاحب, جناب اعظم سواتی صاحب, یہ جو ان کے قریب حلقہ احباب بن گیا وہ تھا, جناب فیصل جاوید صاحب, جناب اون چودھری صاحب. یہ سارے لوگ آپ گن لیں نا ذرا, الیکٹڈ لوگ کتنے تھے اور یہ کہاں سے اٹھ کر آگے. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. مسئلہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتی. لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں سر, آپ جو بات کریں وہی بات کا صرف یہ بتا دیں کہ جو کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیسز بھی ویسے اتنے مضبوط تھے اور اتنی سزائیں اتنی زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ریاست کو چیلنج کیا, ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی, اور جن کی گود میں بیٹھ کے وہ اقتدار کی منازل طے کر آئے, انہی کے اگر پڑ جائیں گے تو آپ کو مسائل فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ مسائل جو آپ فیس کر رہے ہیں ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا. جو لے کر آتے ہیں وہ گھر بھی بیچ سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, میں سچی بات ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ میں نے آج ٹویٹر پہ لکھا, لیکن رانا صاحب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پہ بات کروں. سر میں بھی نہیں کرنا چاہتی اس پہ بات, اسی لیے میں نے اس پہ کوئی خود سوال ہی نہیں کروں. کتنے آرام سے کہہ دیا گیا کہ جی شریعت کیا کہتی ہے, شریعت جو کہتی ہے, کیا آپ کو پتہ ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ کو 3 ماہ چاہیے. یعنی آپ نے جس بات کو آج تسلیم کیا, 1 جنوری کو جس کو آپ نے آج تسلیم کیا, عمر چیمہ صاحب کو 3 ماہ کا سر گزارش سنیں, جج نے کرنا ہے یا وکیل نے کرنا ہے یا اس خاتون نے کرنا ہے جو اس کا حصہ ہے؟ سر جس تاریخ کو آپ نے نکاح اناؤنس کیا اس تاریخ سے فیصلہ ہونا ہے. ذرا خدا کے لیے اسلام کو کم از کم اس طریقے سے استعمال نہ کریں. اس سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب ذرا یہ بتا دیں, خاور مانیکا صاحب کو یہ کب پتا چلا تھا؟ وہ بڑی میری گزارش سننے میں تو مجھے 5 سال تک ہوش نہیں تھا اس شخص کو. چند سیکنڈ دے دیں, آپ ان لوگوں کی گواہیاں مان رہے ہیں جو 5 سال تک. میری گزارش سنیں نا, رانا صاحب گواہیاں ان کی نہ مانیں, ذرا گزارش سنیں. عمر چیمہ صاحب نے ایک سٹوری دی جس میں کہا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے. آپ نے رانا صاحب سارے دانشوروں نے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ جھوٹا, مکار, فریبی, بے ایمان, اس کے گھر والوں کے خلاف کمپین چلائی. خان صاحب نے کیا کچھ اس کے بارے میں کہا کہ یہ غلط تاریخ دے دی گئی. آج آپ نے اس عدت کی مدت پوری کرنے کے لیے کورٹ میں جا کے وہ 1 جنوری کو تسلیم کر لیا. جھوٹا کون ہے بتائیے مجھے؟ عمر چیمہ سے معافی مانگیں گے کیا؟ میں تمہاری کردار سر خاور مانیکا پہ بھی ایسے ہی روشنی ڈالی, 5 سال پہلے تک نہیں پتا تھا. میں کہتا ہوں خاور مانیکا صاحب نے بھی غلط کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے, ٹی وی پہ آپ نکال لیں, جیو ٹی وی کا ریکارڈ دیکھیں, اس دن کیا ہو رہا تھا عمر چیمہ صاحب کے پاس سٹوری آئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس گند کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھنس جائیں گے, اس روایت کی طرف نہ چلیں.
سر رانا صاحب جب آپ طلاق اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد نکاح کی تاریخ کا اعلان کریں گے آپ کی عدت اس تاریخ سے شمار کی جائے گی. چلیں یعنی خدا کے لیے سر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں ملک صاحب, اور میری گل سمجھو, میں جو کہہ رہے ہیں کہ نکاح والی تاریخ نہیں جانا چاہیے, بس چھوڑ دیں. ان کو شرم آنی چاہیے, اور بشرا بی بی کو شرم آنی چاہیے, جو کورٹ میں صرف ان دو کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے ایسی حرکت کی ہے, ایسا ایگزامپل سیٹ کیا ہمارے معاشرے کے لیے کہ تھوڑی سی شرم ہوتی. خاوند مالکہ جب حکومت میں کے فائدے اٹھا رہے تھے اس وقت ان کو شرم نہیں آنی چاہیے. وہ تو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ان کی ملاقات. اس وقت نہیں ان کو یہ خیال وہ اتنا غیرت مند ہوتا تو یہ بیوی یہ حرکتیں کرتی. یہی مسئلہ ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ خان ایک عظیم لیڈر تھا, یاد ہے اس کو تو تھوڑا سا مورل کیریکٹر شو کرنا چاہیے تھا نا. یہ جتنی آڈیو ہیں ایک بھی اس نے چیلنج کیا عورتوں کے ساتھ, ایک بھی نہیں کی, کیونکہ اس کا مورل کیریکٹر ایسا ہے. ان کے گھر گیا, اور میں یہ اللہ کو گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. مورل کریکٹرز کی بات نہیں کرتے ہیں, سب کے جو مورل کریکٹرز ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے نا. ہم یہاں کرپشن کی بات نہیں, میں پھر اپنے آپ کو عظیم نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت مہاتما. وہ بیٹی آج تک, بیٹی ٹیرین وائٹ آج تک باپ سے اپنا حق مانگ رہی ہے 2 بار کے, اس میں ایک لفظ ایک دفعہ اس نے نہیں کہا وہ میری بیٹی ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا آگے بڑھیں گے, پھر مزید بات کریں گے. لیکن نصر اللہ ملک صاحن لائنر, اس پہ لگتا ہے عمران خان بھی کوئی ڈیل کر لیں گے, سمجھوتا کر لیں گے, چلے جائیں گے. میں آپ کو اگر ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, جو امریکہ میں جو مظاہرہ طے کیا گیا تھا اس مظاہرے کو واپس کیوں لیا گیا تھا, یہ جس کا ذکر ابھی بیگ صاحب نے کیا ہے کہ وہ بنی گالا میں ٹھہریں گی, وہ کس لیے ٹھہریں گی؟ بات چیت کا عمل کب سے شروع ہوا ہے, اور آج بھی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سر وہ مظاہرہ وہ کس کے ریگارڈنگ, وہ جو آرمی چیف کے خلاف مظاہرے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی, جس کے لیے $2.5 لاکھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے پے کر دیے گئے تھے کہ ہم مظاہرہ کریں گے, لیکن کس سے ملاقات کے بعد وہ مظاہرہ پوسٹ پون کر دیا گیا اور صرف یہ وہ واپس لے لیا گیا. نصر اللہ ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیل تو کر یہی ڈیل تھی کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دیں, ہمیں موقع دیں. خان صاحب کا پیغام ہے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں, مجھے خدا کے لیے ملاقات کا ٹائم دیں. ٹھیک نہیں وہ ویسے کہ میں ملاقات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, بات چیت کرنا چاہتا ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں بھی پتا ہے جب کوئی کمزور سیٹ پہ ہوتا ہے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا, اور جب خان صاحب مضبوط سیٹ پہ تھے تو انہوں نے ٹائم ضائع کیا. وہ کہتا تھا NRO نہیں دوں گا, ابھی تو خود سے NRO مانگ مانگ کے تک گیا بیچارہ. بیگ صاحب الیکشن کی ذرا بات کرتے ہیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا بیگ صاحب, الیکشن میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں, الیکشن کا ماحول بن گیا ہے, تو -1 کے بعد اس قسم کا ماحول جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کی بنیاد بن سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت بار کہا ہے کہ صاف اور شفاف کا لفظ نہ استعمال کیا کریں الیکشن کے لیے, بس یہ کہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, رزلٹ کیا ہوگا. سر ایک فرق ہے نا, مسئلہ یہ کہ پہلے دیکھیں لیڈرز تو مائنس ہوتے رہے, لیکن جماعت جو ہے وہ الیکشن میں موجود ہوتی تھی. یہاں تو لیڈر اور جماعت دونوں ہی فارغ نا, تو کیا پھر اب یہ وقت ایک یک طرفہ مقابلے کا تاثر نہیں بن گیا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کچھ پری سیٹ تھیں پہلے سے, چارٹ بورڈ بالکل کلیئر ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیڈرل میں کون آئے گا, پنجاب میں کون آئے گا, سندھ میں کون ہوگا, بلوچستان میں مکس میچ ہوگا, KP میں مکس میچ بنا دی جائے گی گورنمنٹ. تو یہ پری سیٹ ہے, ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, کیونکہ جو لوگ ایک میپ ڈرا کرتے ہیں دے نو 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو سر پری سیٹ ہے تو اب PTI تو مقابلے پہ نہیں ہے, تو کیا خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کتنی نشستیں حاصل کر لے گی آپ کے خیال میں؟ 100+- 100+. جی دعویٰ تو ان کا 120-125 کا ہی ہے. پھر وہ تو اگر 120-25 ان کو ملتی ہیں تو دے ول بی کلوز ٹو سمپل میجورٹی. اچھا, اور پنجاب میں آپ مقابلہ کس سے دیکھ رہے ہیں, PTI کے حمایتی یافتہ آزاد امیدواروں سے یا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں میرا جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ جتنے آزاد ابھی تک کھڑے ہیں جن کو بٹھایا نہیں گیا یا اٹھایا نہیں گیا, انہوں نے شاید ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ ہم آزاد جیتنے دیں, جہاں آپ کہیں گے وہاں چلے جائیں گے. تو نیچرلی سر وہ فیاض الحسن چوہان بمانگے دور کئی جگہوں پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جتنے آزاد امیدوار جو ہیں PTI کے الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے, ان کے ساتھ یہ ان کو اس شرط پہ اجازت ملی ہے کہ یہ جیتنے کے بعد IPP میں شامل ہوں گے. جہاں بھی شامل ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ آزاد امیدوار جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونس کی جو گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ ترجیح کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنے ہم اس میں جائیں. نیچرلی ہلکے کے کام ہے, لوگوں کے کام ہے, اپنے یہ ترجیح صرف انہی کی ہوتی ہے نہیں, اس میں ہمارے دوستوں کی ترجیح شامل ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک سسٹم بن چکا ہوا ہے. ابھی بھی جو آزاد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم PTI کا حمایتی ووٹ لے کے جیتیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا ود ان 3-4 days وہ کہاں جاتے ہیں دوسرے کونسلوں میں.
وہ اخلاقی طور پر یہ بات کہتی ہے کہ کسی اور پارٹی اور لیڈر کے نام پہ ووٹ لو اور دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. یہ بہت بار ہو چکا ہے, شیخ رشید نے بہت بار کیا, سب نے کیا. یہ یہاں ہمارے ہاں کوئی اتنا غیرت کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. ہم عمران خان کی غیرت اور اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں تو پھر اس اخلاقیات پہ بھی بات ہونی چاہیے نا, کہ یہاں بھی معیار بہت ہی نیچے گرا ہوا ہے ہمارا. آپ نے ایسے ہی لوگ پروڈیوس کیے ہمارے ہاں. اگر کوئی اخلاق والا بندہ, اصولوں والا بندہ, جمہوری بندہ, تو وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. پاکستان میں ماشاءاللہ یہی قوم رہ گئی ہے اور یہی ہمارے ملک کا حال اسی وجہ سے. سر, پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو NA127 سے لڑ رہے ہیں الیکشن, تو عطا تارڑ اور بلاول بھٹو میں تگڑا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ساؤتھ کے علاوہ شاید کہیں سے, یعنی ہمارے ہاں یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب یہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں بیکاز آف ان کا حلقہ کانسٹیچوئنسی بڑی مضبوط ہے. ملتان میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی اور دو بیٹے جو ہیں ساؤتھ پنجاب تینوں سیٹیں نیشنل اسمبلی کی. نہیں, اس میں شاید گیلانی صاحب جیت جائیں, 2 سیٹیں, اور بیٹے ایک بیٹا اور ایک گیلانی صاحب کی اپنی سیٹ ہے وہاں کا, تو سنا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, ایون اپ ٹو پنڈی. پنڈی میں صرف ایک راجہ صاحب کی سیٹ ہے جو کہ کلیئر نظر آ رہی ہے اور ان کے لگ. تو پھر میں یہ سمجھوں کہ باقی پنجاب میں جو مقابلہ ہے وہ PTI کے آزاد امیدوار اور نون لیگ میں ہی ہوگا, چاہے وہ لاہور کی 14 نشستیں ہوں, فیصل آباد کی 10 ہوں یا راولپنڈی کی 6. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پنجاب, سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کا مقابلہ کسی سے نہیں. اٹس اے ون وے ٹریفک. میں پچھلے 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک ہے, اور آپ کو میرا فکرہ شاید یاد ہو. میں کہتا ہوں یہ میاں صاحب اکیلے بھاگ رہے ہیں, اور اکیلے بھاگنے والا بندہ نا ایسے لگتا ہے جیسے سپیڈ میں جا رہا ہے, کیونکہ فرسٹ آتا ہے وہ ہمیشہ, کیونکہ وہ اکیلا ہی ہوتا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اٹس آلموسٹ سیٹ. اوکے, اسار رانا صاحب, آپ لاہور میں ہیں اور جہاں زیادہ تر ٹکر کے مقابلے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں, وہاں پہ الیکشن کی انتخابی فضا بھی خوب بنی ہوئی ہے. آپ کا تعلق NA130 سے ہے, تو وہاں سے تو میاں نواز شریف خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کیا خیال ہے اس حلقے میں کس کی بلے بلے ہوگی؟ اور یہ جو بلے بلے ہے نا, وہ انتخابی نشان نہیں کہہ رہی میں, وہ پنجابی والے بلے بلے کہہ رہی ہوں, آپ کس کی ہوگی؟ نہیں, وہ بلے بلے تو میں سمجھ رہا ہوں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بدترین پرفارمنس بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اس لیے تھی کہ ان کے ہاتھ میں بلہ تھا, تو وہ بلہ چلنے کے لیے روک دیا گیا تھا کہ بھئی چاہے ہار جاؤ, بلہ نہیں چلنا چاہیے. تو لاہور میں بھی اسی طرح کی ایک سچویشن بنائی ہوئی ہے کہ میاں صاحب جو خود کو شیر کہتے ہیں, وہ ایک 72 سالہ کینسر زدہ عورت جو جیل میں بند ہے, اس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اپنے حلقے کے اندر وہ ریلیاں نکال کے بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے الیکشن میں بھی 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے تھے اس خاتون نے, اور اب تو وہ جیل میں بند ہے, اور ہمدردی کا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے, اور وہ ووٹ بھی ان کے ساتھ ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک جماعت کو اس کے جمہوری حق سے باہر نکال دیا گیا ہے, اس کو کس طرح کچلا جا رہا ہے. یہ میں اس حلقے کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اگر کوئی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آ کے ان کے کرسیاں گرا دی جاتی ہیں, بینر ایک نہیں لگنے دیا جاتا, پوسٹر نہیں لگنے دیا جاتا. تو ان حالات کے اندر, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی محسن بیگ صاحب بھی آزاد امیدواروں کا کہہ رہے تھے, میرا یہ دعویٰ ہے اس وقت بھی کہ اگر اس لمحے بھی فیئر الیکشن ہو جائے نا, تو مسلم لیگ اکیلی لڑتے ہوئے بھی دوسرے نمبر پہ آئے گی, پہلے نمبر پہ نہیں آ سکتی. اگر آپ کو اس وقت بھی موقع دے دیا جائے پوری طرح کہ وہ آپ اپنا حق استعمال کریں جمہوری, انہیں روکا نہ جائے, انہیں خوف زدہ نہ کیا جائے, انہیں پولنگ بوتھ پہ جانے سے نہ روکا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا مینڈیٹ مسلم لیگ نون کے خلاف آ سکتا ہے کہ جو ان کی توقعات میں بھی شامل نہیں ہوگا. یعنی کہ ہواؤں کا رخ, اندر کی لہریں اور انتخابی ماحول, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اوور آل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ یک طرفہ مقابلہ ہے, لیکن اگر موقع دیا جائے تو 3 طرفہ مقابلہ یا 2 طرفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 لفظوں میں مجھے اعتراض ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, اور ایک میں تو یہ بدل دیں. میں کچھ کہنا, جی آپ بات کیجئے اسار رانا صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ایمان کے خلاف فیصلے پہ فیصلے آ رہے ہیں اور جتنی اجلت میں آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں پاکستانی عدالتوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آزاد ہماری عدلیہ ہے, دنیا میں کوئی عدالتیں نہیں ہے, باقی دنیا میں عدالتیں آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہیں. تو ہماری عدالتوں جس طرح فیصلہ دے رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خوف ہے
کہ عمران خان کے ووٹرز کو جتنا زیادہ ڈیمیج کر لیں بہتر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ باہر ہی نکل آئیں اور ڈیمورلائز ہونے کے بجائے باہر نکل کے ووٹ دے دیں, یہی خوف ہے. میں لاہور کی کر رہی تھی تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, بلاول بھٹو, علیم خان, جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے, تو سر اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ لاہور کی 14 سیٹوں میں کوئی 6 یا 7 تو ہائی پروفائل پھر یہ مقابلے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ بڑے نام بازی مار لیں گے یا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے ویسے اس صورتحال میں؟ نہیں, کوئی اپ سیٹ نہیں ہوگا. میں ریشنل اگر تجزیہ کروں تو مجھے کوئی اپ سیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہاں لاہور میں موجود ہوں, میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے معاملات بنا دیے گئے ہیں کہ آپ دوسری جماعت کا تو آپ دفتر کھولنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے, اور ایک طرف ایک جماعت ہے جس کو میں صرف 1 منٹ لوں گا کہ ایک خاتون کہنے لگی اپنے شوہر صاحب سے کہ دیکھیں میرا وزن کتنا کم ہو گیا ہے, تو انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے کہہ دیا ہاں کم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے اٹھا کے نا فریج تک لے جائیں. ان کے شوہر نے سوچا اور جا کے فریج اٹھا کے لا کے ان کے پاس رکھ. یہ حال مسلم لیگ نون کا ہوا ہے کہ ان کے پاس اخلاقی وزن شزن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن اٹھا کے ان کے پاس لا کے رکھ دیا کہ لو آپ نہیں جیت سکتے, اگر آپ میرٹ پہ جائیں تو ہم آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں. بس وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں یہی پوزیشن ہے, حکومت بنا لیں گے, وہ دعویٰ کرتے رہے, وہ دعویٰ کرتے رہے. فیصل آباد کا جلسہ دیکھ لیں, وہ ناکام جلسہ تھا. گجرانوالہ کا جلسہ ناکام تھا. ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہو, بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ پرفارمنس دے رہے ہیں تو بہتر یہ کہ ملک صاحب بھی لاہور میں, ان سے بھی پوچھ لوں. سر میں نصر اللہ ملک صاحب, آپ بھی اس وقت لاہور میں ہیں, تو لاہور میں شیر تیر اور ٹوٹے ہوئے بلے میں کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں کہ مسلم لیگ نواز کا پلڑا لاہور میں بلکہ پنجاب میں بھاری ہے. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی دباؤ کا شکار ہے, لیکن پی ٹی آئی کے کچھ زعماء ہمارے, کچھ دانشور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یہ بڑے ووٹ جو ہے بنا دیتا ہے اور لوگ جوک در جوک نکل آتے ہیں. 2018 میں میاں نواز شریف کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. میاں نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر نکلے ہوئے تھے. وہ زیر عتاب تھے, ان کے لوگ جیلوں میں بند تھے, ان کے پولنگ ایجنٹ اٹھائے جا رہے تھے. یعنی میرے خیال میں رانا صاحب کو شاید باتیں یہ ساری بھول گئی ہیں کہ وہ الیکشن کیسا تھا. ہواؤں کا رخ بڑا میٹر کرتا ہے نا. اس وقت ہم کبھی نہیں کہتے تھے کہ فلاں کینسر کی پیشنٹ جو ہے وہ ہسپتال میں بیٹھی ہوئی ہے. گزارش ہی ہے, پیپر چھینے گئے تھے ملک صاحب. سر میں گزارش کرتا ہوں, محکمہ زراعت کا نام اسی وقت آپ نے سنا تھا, اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھی. نہیں, میں نے اسے بہت پہلے سنا تھا جب کوٹھیاں منگلے بنا کے دیے تھے میاں صاحب نے, تب سے سنا ہوا ہے نام. سر میری گزارش سن لیں, صبر کر لیں. دیکھیں میں یاسمین راشد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, یہ جو بیانیہ ہم مظلومیت کا بنا رہے ہیں, کیا مسجد میں نماز پڑھتے ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ بھائی وہ لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ آؤ جا کے حملے کرو بلڈنگز کے اوپر, افسران کے گھروں پہ جا کے ہم حملے کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. یعنی یہ بیانیہ ہم کیوں بناتے ہیں کہ جی بس بڑے جو معصوم لوگ تھے پکڑ لیے گئے؟ کیا کسی ملک کے اندر یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں 9 مئی والوں کو چوک میں کھڑے کر کے سزا دیں, لیکن جو لوگ اداروں کا احترام کریں انہیں تو الیکشن لڑنے دیں. میں تو کہہ رہا ہوں 9 مئی والوں کو تو آپ دیں سزا, چوک میں دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرف نہ دیکھے, لیکن جو لوگ اس کو کنڈیم کر کے جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں انہیں تو بننے دیں. اچھا نصر اللہ ملک صاحب, ٹائم کم ہے, اگر بتا دیں سر. میں 2-3 چیزیں جلدی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. فیصل آباد کی جو 10 سیٹیں ہیں اس میں نون لیگ کیا خیال ہے کہ کتنی نشستیں جیت لے گی, یا پھر وہ جو انہوں نے وہ لوٹو کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے تھے, وہ سمجھوتے جو نون لیگ نے کیے وہ ان کو مہنگے پڑ سکتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے, آزاد امیدوار ہونے کے بعد, ان کے پاس نشان نہ ہونے کے بعد, اور ان کے 1, 2 سے 3 امیدوار یہ دعوے دار بن کے مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, یہ بڑا ڈیمیج کرے گا پی ٹی آئی کو. اور یہ بیگ صاحب جو بات کریں مسلم لیگ نون اکیلی بھاگ رہی ہے. ہاں یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو مقابلہ ہوتا, بعض حلقوں میں پی ایم ایل این جیتتی, بعد میں پی ٹی آئی جیتی, اور یہ کہ سخت مقابلہ دیکھنے کو ملتا. میں آپ کو 2 حلقوں سے کل ہو کے آیا ہوں. ایک ہے خواجہ آصف صاحب کا حلقہ, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں لگتا ہے بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا حلقہ ہو یا احسن اقبال صاحب کا, دونوں مسلم لیگ نواز کے امیدوار بڑی واضح جو ہے وہ برتری کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ساری سوشل میڈیا. تو نصر ملک صاحب, سرگودا سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ این اے 82 اور 83 محسن شاہ نواز رانجھا کا ہے, اور 82 سے ندیم افضل چند لڑ رہے ہیں نا الیکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے. سر وہ سرگودا ڈویژن کے 5 حلقوں میں کون آگے آپ کو دکھ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ایک بات آپ کو میں کہوں, یہ موٹر وے کے ارد گرد جتنے ولیج ہیں, جتنے گاؤں ہیں,
यहाँ मियां नवाज शरीफ का वोट अब भी मौजूद है। सरगोदा इसलिए मुस्लिम लीग नून आखिरी इलेक्शन भी सारी सीटें जीत गई थी कि वहां मुस्लिम लीग नवाज का वोट है। मोहसिन शाह नवाज के मुकाबले में मेला फैमिली है, वो मजबूत फैमिली है, वहां मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए कि वहां वो इलाकाई और बरादरी की बुनियाद पे वोट होता है। 82 के अंदर नदीम अजहर चंद सब उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, चंद सब एक अच्छे कैंडिडेट हैं, चंद सब की अपनी बिरादरी भी है, लेकिन उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर मुख्तार भट्ट के साथ है। एक शरीफ नफ्स आदमी है, मेहनती आदमी है, और उनके ऊपर कोई उस इलाके में कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, और वो इलेक्शन उनके छोटे भाई सूबाई असेंबली जीत जाते हैं, कौमी असेंबली वो जीत जाते हैं। एक आखिरी बात, मुस्लिम लीग नवाज को रावलपिंडी NA 56-57 यहाँ पे क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे PTI का जो वोट बैंक है वो तो आजाद उम्मीदवार और शेख रशीद की पार्टी में तकसीम हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको लगता है दानियाल चौधरी और जो अब्बासी साहब है वो जीत जाएंगे? शेख रशीद साहब की वीडियो सामने आना, हाथ जोड़ना, वोटों से वोट मांगना, शेख रशीद की जमानत जब्त होगी, आप देखिए। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब? बिल्कुल ठीक है बेग साहब, ये मेरा शहर है ना जी, मुझसे पूछिए। आखिरी एक बात बेग साहब, मुझे ये 2018 की जो PTI की हुकूमत थी और 2022 में PDM की कमजोर हुकूमत इत्तेहादी बनी, फिर अगली आने वाली हुकूमत आप मुस्तकबिल में वही देख रहे हैं या 2013 की तरह किसी एक जमात की मजबूत मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनती देख रहे हैं? देखें, अगर तो मियाँ साहब को मैं ये समझता हूँ, जो भी हमारे अरबाब इख्तियार फैसला करने वाले हैं, जिन्होंने रोड मैप बनाया है फ्यूचर का, उनको चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर आता है या नून लीग से या जरदारी साहब आता है या बिलावल आता है, उनको फिर 5 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दें और उनको काम करने दें। मियाँ साहब ने सबक सीख लिया है, रेड लाइंस ड्रॉ कर ली हैं? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल में शायद नहीं की, अभी भी उनके दिल में है कहीं कि इन सारे लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, जैसे जनरल फैज बाजवा, इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ ना करें। 26 करोड़ लोग हैं, इकॉनमी की बुरी हालत है, फाकों पे नौबत है, बेरोजगारी बहुत है, आप उस पे ध्यान दें, कौम को कुछ पहले डिलीवर कर दें। सही कह रहे हैं, एहतसाब नहीं कह रहे, हिसाब लेना तो बनता है। नहीं, मेरा ख्याल में अभी टाइम नहीं है। देखें, हमारे पाकिस्तान में पता क्या, जब हिसाब की बारी आती है लड़ाई हो जाती है। अब इलेक्शन के बाद थोड़ा सा बात होगी और डिटेल में फिर इन चीजों नहीं, देखिए फिर कौम के मसाइल पीछे रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि नहीं करना। ये कितने कौम के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो गरीब लोग मोबाइल मिलाएं तो आवाज आती है ना उन्हें कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। मियाँ साहब को भी ऐसी सहूलत मैसर नहीं है कि वो किसी का एहतसाब कर सकें, वो बेचारे इख्तिदार तक ही पहुंच जाए। कोई भी नहीं कर सका जी, पहले रास्ते खोटे कर रहे हैं। कौन सा पॉलिटिशियन है जो कर सका? हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि मेरी भी दिल की ख्वाहिश है, अपना एहतसाब शुरू हो जाता है। करेगा कौन? बाजवा साहब ही तो। इज़हार राना साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।